अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ दो लेजेंड मौजूद हैं। एक लेजेंड का ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से है, गवादर से, और दूसरे लेजेंड का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है, लेकिन वो अमेरिका में काफ़ी अरसे से मुकीम हैं और कारवान तिजारत लाहौर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन करते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं वो कौन है, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं और ये कारवान तिजारत है क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मुर्शिद साहब आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं और पाकिस्तानियों के लिए क्या करना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं आप? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काजी एहसान लाट साहब कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए और आपने मुझे ये सादत बख्शी कि मैं आपकी जो है ना वो आपके सवालों के जवाब दूँगा। तो कारवान तिजारत बेसिकली एक आइडिया, ये कारवान तिजारत लाहौर नहीं है। वो लाहौर इसलिए लिखा है कि हम यहाँ लाहौर में मौजूद है, अदरवाइज नेम इज कारवान तिजारत। तो ये आइडिया की बेस पे एक जो है ना एक आइडिया आप ये कह लें कि हमने पाकिस्तानी यंगस्टर्स को एक देना है, उनको एक प्लेटफॉर्म बना के देना है, या उनको एक जो रिसर्च है उसकी बुनियाद पर हमने उनको लाइक डिस्करेज करना है कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब ना करें, बल्कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। और पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त ज़रूरत है, पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है कि वो कोई ना कोई चीज़ इधर सोशल मीडिया के ज़रिए, इधर ई कामर्स के ज़रिए, इधर अपनी वेबसाइट के ज़रिए कि वो कोई ना कोई चीज़ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें पाए। तो बेसिकली यही है कि एक तो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना, उनको एम्प्लॉयमेंट से डिस्करेज करके तो उनको एम्प्लॉयमेंट की बजाय एज लाइक एम्प्लॉय की बजाय एम्प्लॉयर की तरफ लाइक उनकी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट करना, और उसके बाद उनसे मिलना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करना। और अगर वो इब्तदाई स्टेजेस पे है कारोबार की, तो उनकी उंगली पकड़ कर तो उस वक्त तक उनके साथ रहना जब तक वो मॉडल जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये बेसिक आइडिया, तो उसके लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं। पेशावर से हमने शुरू किया था और आज हम लाहौर में हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो कल मुल्तान जाएंगे, मुल्तान के बाद हम बावलपुर, फिर आगे कराची, हैदराबाद, सक्कर और क्या से कहते हैं कोयटा। जी सर ग्वादर आप मिस कर रहे हैं, ग्वादर तुर्बत भी ग्वादर भी जाना है, तुर्बत भी जाना है, सॉरी। अच्छा काजी मसूद साहब, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, एक यहाँ पे नाज़रीन में से भी एक जो देख रहे हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान में किसी भी नए काम को शुरू करता है तो वो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे होते हैं और वो छोटे छोटे स्कूल बना रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे होते हैं कि वो छा जाए बिल्कुल। लेकिन आपको देखकर और आपके काम को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता। आखिर इसके पीछे राज क्या है सर, ये बताइएगा आप हमें। हमारा ऑडियंस असल में बड़ा टारगेटेड ऑडियंस होता है, मतलब है हमें वहाँ मजमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े बड़े मजमे वो सेमिनार, हम वो सेमिनार वाले हैं ही नहीं है। हमारे साथ जो ग्रुप है, जो मेंटोर, आप मैं तो खैर मेंटोर के लफ्ज़ से मुझे तो नफरत होती है, मेंटोर हम हैं ही नहीं है। तो उनको हम बेसिकली कंसल्टेंट आप कह लें कि हम कंसल्टेंट लोग हैं। हम 1-to-1 बेस के ऊपर उनको, बच्चों को, यंगस्टर्स को, बिजनेसमैन को कंसल्टेंसी देते हैं। ठीक है, एक बच्चे के साथ 2-2 घंटे भी गुजारते हैं। आज आपने देख लिया कि हम तकरीबन 4 घंटे खड़े रहे वहाँ पे, ठीक है, और वो सारे जो जितने भी लोग थे वो सारे आराम के साथ खड़े रहे, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। अब 4 घंटे खड़े रह कर, ठीक है, आप 100 बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे हैं और उस वक्त तक उनको जवाब दे रहे हैं जब तक वो मुतमईन नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये इसमें कोई मजमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, न ही हम कोई अपना किसी क्या से कहते हैं इसमें हमारा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, न ही हम इसको अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
تو ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتی ہے 20 سے 25، میکسیمم 100 لوگ ہوتے ہیں. تو 100 لوگوں کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ میرے دوست آئے ہوئے یو ایس اے سے، جناب پروفیسر شاہد قمر صاحب آئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے خرم زبیری صاحب آئے ہوئے ہیں، کینیڈا سے ثاقب صدیقی صاحب آئے ہوئے ہیں، میں خود یو ایس اے سے ہوں. اس کے بعد شاہ خان صاحب ہیں پشاور سے، یہاں پہ ہمارے جو نیو یارک میں بھی ان کا بزنس ہے، پاکستان میں بھی بزنس ہے ان کا. تو جناب شاید حامد محمود صاحب وہ بھی ہمارے ایک مطلب ہے گینگ میں شامل ہیں. تو ہم جو ہیں وہ بس یہی کر رہے ہیں کہ اپنا ایک ٹارگیٹڈ آڈینس کے ساتھ جو لوگ ان ریئل جو بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں ہمارے پاس. تو وہاں پہ ہماری باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سوال و جواب ہوتے ہیں، کنسلٹنسی ان کو دیتے ہیں، ان کے پرابلم کو سلوشن دیتے ہیں انہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ وہ ایک سکسیسفل ماڈل نہ تیار کریں. صحیح. اچھا مشیر سر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس طرح کا ورک آپ کر رہے ہیں، تو جن کو بھی دیکھتے ہیں وہ گلی کوچوں میں جاتے ہیں، مجمع جمع کرتے ہیں، لیکن آپ کالجز، یونیورسٹیز، پڑھے لکھے طبقوں کے اندر جاتے ہیں، ان سے ڈگریز حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں، ساتھ میں اسکل کا بھی کہتے ہیں، ساتھ میں ارننگ کا بھی کہتے ہیں. ایسا کیوں؟ مطلب آپ کیوں گلی کوچوں میں نہیں جاتے، چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جا کے یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے یونیورسٹیز، اس طرح انسٹیٹیوٹ ادھر ادھر جاتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کے؟ یہ نا میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے پاس میں یا میرے جو ساتھی ہیں وہ سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. آج آپ نے دیکھ لیا پروفیسر شاہد قمر صاحب وہ ڈین ہے وہاں پہ فزکس ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف کنٹیکی کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ثاقب صدیقی صاحب آپ نے ملاقات ہوئی آپ سے، آپ کی ملاقات احمد محمود صاحب سے بھی ہوئی تھی. مطلب آپ ان کی پرسنالٹیز کو دیکھیں نا کہ وہ کتنے ہی، ایک تو وہ سکسیس سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے. ایوری باڈی اسٹارٹ فرام دا ویری کہتے ہیں کہ باٹم سے انہوں نے شروع کیا، آہستہ آہستہ انہوں نے گرو کیا، اینڈ دین دے بیکم اے سکسیس سٹوری. تو وہ اپنی اس سٹوری کو بھی شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو پرابلم ان کو اپنی جو اس گروتھ کے اندر ہوئے تھے، ان پرابلم کو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کیا پرابلم سے وہ ایکچولی اور ان ریئل ان کے پاس وہ تمام جواب ہوتے ہیں جو ان بچوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. جب وہ کوشچن آنسر کا، ہمارا تو خیر سیشن کوشچن آنسر کا ہوتا ہے، تقریر تو ہمارے جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتی، مطلب ہمارے پروگرام میں. تو وہ لوگ اب ان کو آڈینس بھی اسی قسم کا ٹارگیٹڈ آڈینس چاہیے ہوتا ہے کہ جو ان کی بات کو سمجھ سکیں، یا جو اپنے کوشچن کو، اصل میں ایک اور بھی مسئلہ ہے نا پاکستان میں بندے سوال ہی نہیں پوچھ سکتے، انہیں پوچھنے کا ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے. تو آپ بچے ہم سے کیا پوچھیں گے، ہم بچوں کو کیا جواب دیں؟ دس از مطلب یہ پروگرام انشاءاللہ لیٹر آن ہم اس کو جو ہے وہ نچلی سطح تک لے آئیں گے، ایٹ لیسٹ کالجز تک آئیں گے، ہائی اسکول تک آئیں گے، اور بچوں کے اندر ایک انٹرپرینیورشپ کی جو اویئرنیس ہے اس کو ہم جو ہے وہ بلڈ کریں گے. لیکن ابھی ہم جو ہے وہ جو ہمارا آڈینس ہوتا ہے، یہ جو لوگ آتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ یا تو بزنس کر رہے ہوتے ہیں، یا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو بزنس کے دوران کو اگر ایشو آ جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں. اینڈ دس از 1-to-1 بیس لائک اے کنسلٹنسی. تو یہ میرے خیال میں، کیونکہ آج کل جو ہے نا ہماری جو قوم ہے یا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکیوبیٹر سینٹر والے نہیں ہیں. وہ اس طرح نہیں کہ چوچے نکال کے آپ ان کو چھوڑ دو تو وہ خود بخود بڑے ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے جو بچے ہیں وہ چوچے نہیں ہیں. ان کو جب تک آپ پورے طریقے سے A to Z کنسلٹنسی نہیں دیتے اس وقت تک یہ تقریروں سے ماننے والے نہیں ہیں. صحیح. تقریریں ہمارے علماء کرام تھوڑی کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، کتنے نمازی بنے ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے. تو ہم وہ تقریروں والی قوم نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اوکے جی یہی پرابلم جو آپ کا ہے
وہی پرابلم ہم نے یہاں پہ فیس کیا تھا اور اس کو اس طریقے سے ہم نے ریزالو کیا تھا. صحیح. So this is the way that the whole کاروان تجارت based on. صحیح. اچھا مرشد سر، ایک اور بات جاننا چاہوں گا. ہم نے لاتعداد لوگوں کو دیکھا، وہ رہتے امریکہ میں ہیں، یو کے میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، وہ پاکستان آتے ہیں، بڑے بڑے سیمینار کرتے ہیں، بڑے بڑے کانفرنس کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے مجموعوں کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سب شہرت سمیٹ کے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. جب ان سے بعد میں وہ لوگ رابطہ کرتے جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں لیکن ان کی باتوں کو سنا ہوتا ہے، تو وہ ان کو کوئی مطلب رپلائی نہیں کر رہے ہوتے، کوئی آنسر نہیں کر رہے ہوتے. کیا آپ بھی ایسا کریں گے؟ نہیں، میں پچھلے 5 سال سے یہ جو ہے یہ کر رہے ہوں. اپنا مطلب میں ٹریول کرتا ہوں پشاور سے لے کر گوادر تک. تو ایسی میری نہ کوئی انٹینشن تھی نہ ہے. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ہم ایک پلان جب شروع کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ لیں کہ انکیوبیٹر سے ہم ایک بچہ اٹھاتے ہیں، ہم اس بچے کو خوراک ڈالتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو گرو کرتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اس کے رہتے ہیں. تو جب وہ اپنی ایک گروتھ مکمل کر کے جب وہ خود چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں یا مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں کہ اوکے گو اہیڈ. صحیح. مرشد صاحب کے جو میں نے ایک چیز میں نوٹ کی ہے، آپ کے اسی سوال کی طرف میں آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مرشد صاحب جو اپنا چورن منجن کو نہیں بیچتے. تو کافی سارے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں باہر سے آتے ہیں اور وہ ایکچولی اپنا چورن منجن بیچتے ہیں اور اپنا چورن منجن بیچنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے نہ ان کی کوئی فالوئنگ ہوتی ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں صرف پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رہتے امریکہ میں ہیں لیکن ان کا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور میں بھی ان کا کافی عرصے سے مرید بھی ہوں، بلکہ آپ مرید بھی کہہ سکتے ہیں. خلیفہ کیا آپ سر، خلیفہ کی ایک سٹیج ہوتی ہے نا، تو پہلے مرید ہوا، پھر انا مرید ہوا، پھر ابھی میں جو ہے نا وہ خلیفہ ہوں. تو ان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کسی محفل میں یا کسی گیٹ ٹوگیدر میں اپنا چورن منجن بیچ رہے ہوں. ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، بلکہ وہ یہاں پہ رواج ہے نا. میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ یہاں پہ رواج ہے. یہاں پہ لوگ یہ ہوتے ہیں یا تو سیلف پروجیکشن ہوتے ہیں، جب ان کا کوئی نام بن جاتا ہے تھوڑے سے مشہور ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی دکان کھول لیتے ہیں، وہاں پہ اپنی چیزیں بیچنی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے مطلب جگادر قسم کے جو پاکستان میں لوگ ہیں. لیکن مطلب نہ میں نے کسی سے 1 روپیہ لینا، نہ میں نے کسی سے مطلب مجھے ضرورت ہے کسی سے روپے لینے کی. ٹھیک ہے، میرے ساتھ الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہم اپنے ایکسپنسز یا اپنے ٹریول ایکسپنسز خود برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم مطلب یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پے بیک ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی سوسائٹی کو وہ جو ہمارے اندر ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے نا وہاں پہ جا کے، یہاں سے تو ہم راہ گئے تھے، تو وہاں پہ جا کے ویلیو ایڈیشن ہوئی ایکسپیرینس یا ایجوکیشن کے لحاظ سے، تو وہ آر پیئنگ بیک ٹو اوور سوسائٹی. دیٹس اونلی تھنگ. یہ جو ہے نا یہ جو ایک رسپانسبلٹی سمجھیں آپ، یا اس کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اللہ نے مجھے دے دی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے مجھے چن لیا اس کام کے لیے کہ میں یہ کام کروں. اس کے علاوہ کوئی میری نہ انٹینشن ہے، نہ کوئی اس کے میں نے بینیفٹ لینا ہے، نہ مجھے عزت کی جہاں سے کوئی ایسی ضرورت ہے کہ مجھے لوگ عزت کریں. میں امریکہ میں رہتا ہوں، اپنا انجوائے کرتا ہوں، اپنی بزنس کو بھی انجوائے کرتا ہوں. مجھے عام حالات میں یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے میرے لگے لیوش لائف چھوڑ کے سڑکوں پہ ہم رول رہے ہیں یہاں پہ. لیکن یہ جو ہے یہ توفیق صحیح. میں یہی کہہ سکتا. اچھا مرشد سر، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اور آپ کے شاگرد اختیار کرنا چاہے، کیونکہ آپ مینٹورشپ پہ زیادہ یقین نہیں رکھتے، آپ سیکھنے اور سکھانے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، تو کیسے آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ میرے پبلش ہے نمبر دونوں، جو پاکستان دربار عالیہ کاروبار شریف کے نام سے جو اس کا نمبر پبلش ہے میرے آلریڈی پبلش. US کے جو میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور بعض اوقات مطلب یہ بزرگ دوست جو ہیں صبح 3 بجے بھی کال کر دیتے ہیں، فون اٹھا ضرور لیتا ہوں. یعنی فیس بک کے اگر آپ کے پروفائل میں کوئی شخص جھانک تانک کرتا ہے، تھوڑی سی مطلب اس کے اندر محنت کرتا ہے، تو آپ اسے حاصل ہو جاتے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں ڈائریکٹ دے دیتا ہوں. جو مجھ سے پوچھتا ہے واٹس ایپ نمبر میں دے دیتا ہوں. صحیح. واٹس ایپ میسیج آپ پوچھیں ان سے، میرے خیال میں ہمیں روز کے 400-500 میسیجز آتے ہیں اور سب کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جواب دے دیں.
सही। अच्छा, एक और बात जानना चाहूँगा। एक पाकिस्तान में ट्रेंड चल निकला है, वो ये कि अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब इस्टेब्लिश करना है तो तालीम को अधूरा छोड़ देना है, किसी किस्म की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का कहना ये है, वो कहते हैं कि छोटे छोटे स्किल आप लोग घर में बैठे बैठे सीख लें, जैसे कि छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, कैनवा, इस तरह के दूसरे तीसरे एप्लीकेशन सीख लें। उसके बाद डॉलरों की भरमार, आपको किसी किस्म की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, डिग्री बेकार है, डिग्री फालतू है, फाड़ दें। इस किस्म की बात कुछ आप भी कहेंगे ताकि आपका भी बहुत ज़्यादा नाम हो जाए, चर्चा हो जाए। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। जी सर। देखें जी, एजुकेशन के बगैर जो एजुकेशन है ना, वो एक तो मैं ये अर्ज करूँगा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हज़रत जिब्राइल अमीन वही लेके आए थे तो क्या लफ्ज़ फरमाया था, इकरा, ठीक है, पढ़ो, ठीक है। दूसरा, जब आप दुआ करते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक। तीसरे नंबर पे जो एक गालबन इससे हदीस ही कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया है कि अपने इल्म हासिल करो कि चाहे तुम्हें जीन जाना, ठीक। अगर आप यही तीन एग्जाम्पल तो उठाते हैं तो इस्लाम में भी, बल्कि अच्छा, इल्म की जो अहमियत है, ग़ज़वा बदर में जो कुफ़ार अरेस्ट हो गए थे, ठीक है, जो जंगी कैदी बन गए थे, तो जब आप उनको रिलीज़ फरमाने का मतलब जो हुक्म है, उसमें एक शर्त यह भी थी, चलो अगर तुम्हारे पास वो पैसे नहीं हैं तो तुम यहाँ मदीना के उन बच्चों को पढ़ा दो जिन जिन जो पढ़े हुए नहीं, उसके बाद आप फारिग कर, ठीक। तो ये इल्म की अहमियत जब हम मज़हब बताते हैं, जब रसूलुल्लाह को बताते हैं हमें, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जब तक इल्म नहीं होगा तो आप किस तरह अपने बिजनेस को देखें ना। आजकल को सिर्फ ये नहीं कि आप बिजनेस पाकिस्तान में करें, बिजनेस आपको हथेली पे, आपके मोबाइल फ़ोन पे बिजनेस, ठीक है। पूरी दुनिया में आप बैठ के आप मोबाइल फ़ोन से बिजनेस करते हैं। तो जब आपके पास इल्म नहीं होता, जब आपको कस्टमर क्वेश्चन करता है, या आप सर्विस बिजनेस में हैं, या आप किसी भी बिजनेस में हैं, तो जब वो क्वेश्चन करता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो कहाँ गई बच्ची, अगर इल्म नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे उसे। तो ये वो दौर नहीं है जो हमारा दौर या हमसे पहले जो नस्ल गुजरी उसका दौर नहीं है, ये अगले आने वाला दौर है। यहाँ पे कस्टमर आपको क्वेश्चन भी करेंगे, आपको आंसर भी देना होगा। और ये जो चूरन बेचने वाले लोग हैं ना, जो आपने फरमाया कि बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं, तो उनका मसला ये है कि वो किताबें पढ़ के आए हुए होते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल बिजनेस नहीं किया होता, या वो जो कह रहे होते हैं वो उसका इल्म उन्होंने किताबों से हासिल किया हुआ होता है, यूट्यूब से हासिल किया हुआ होता है। तो वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते, वो मतलब प्रैक्टिकली वो जो है वो इलिटरेट है, उनके पास तजर्बा नहीं है, ठीक है। इल्म है, तजर्बा नहीं है। जब लेकिन तजर्बे के साथ इल्म और इल्म के साथ तजर्बा ये आपस में जुड़े हुए, ठीक है सर, सही, आ गई आप? बिल्कुल बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन जी। अच्छा मुर्शिद सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा डॉलर कैसे आएगा, क्या तरीक़ेकार है, क्या करना पड़ेगा। जो आप तो सुनते हैं उनको तो पता है, जो नहीं सुनते आपको आज सुनेंगे उनको थोड़ा सा बताइएगा कि डॉलर कैसे आएगा, क्या करना होगा और किसको मिलेगा ये डॉलर। डॉलर किसको मिलेगा? डॉलर वो उसको मिलेगा जो बैठेगा ई कॉमर्स पे, और ये पाकिस्तान की सर्वाइवल है, इसके अलावा पाकिस्तान की कोई सर्वाइवल नहीं। भीख में डॉलर लेने से बेहतर है कि आप बैठ के डॉलर कमाओ, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बेचो, फाइंड आउट करो, रिसर्च करो, अपनी प्रोडक्ट्स बनवाओ, अपनी प्रोडक्ट्स उनकी ब्रांडिंग करो और उसको जाकर पूरी दुनिया में बेचो और डॉलर पाकिस्तान लेके आओ। अगर इसके अलावा आप कहते हैं कि आपके पास कुछ सर्वाइवल की सूरत है, आपके पास कुछ भी नहीं है पाकिस्तान, ठीक है, वैसे ही आप मतलब है ये पिछले 1 साल के अंदर अंदर आप 10-15 साल पीछे चले गए, ठीक है।
تو جب یہ حالات ہیں پاکستان کے یا ملک کے، تو اب ایک ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ایسٹ بچے ہے، وہ آپ کے ینگسٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ یوز کریں. تو یہ جو ہے اس کو انویسٹ کریں، اپنے یوتھ کی جو ہے آپ کی ان کی انٹیلیجنس کو انویسٹ کریں اور ڈالر باہر سے لے کے. اور یہی پاکستان کی سروائیول ہے میرے خیال میں. ادروائز کوئی اور ہمارے پاس راہ نہیں ہے سوائے بھیک مانگنے کے. اب تو بھیک بھی کوئی نہیں دیتا ہمیں، خالی ہاتھ بھیج دیتے. اچھا مرشد سر، میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا. ایک نعرہ پاکستان میں لگایا جاتا ہے کہ آپ بزنس کریں وداؤٹ انویسٹمنٹ. کیا آپ نے کہا کہ ڈالر بھی بغیر ڈالر کے آئے گا، یا ڈالر کے ساتھ بھی ڈالر کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس؟ ڈالر جو ہے نا، مطلب ہے آپ کو اکٹھے تو کرنے ہی ہے نا. ایک طرف آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن آئیڈیا کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ڈالر بھی تو چاہیے. ڈالر نہیں چاہیے مطلب پاکستانی انویسٹمنٹ کے لیے کچھ نہیں، وسائل چاہیے ہوں گے آپ کو، یا وسائل وداؤٹ وسائل کے ہی ہو جائے گا یا ہاں، یہ تو سب کچھ؟ آپ سروسز بزنس میں آ کر تو وسائل کریٹ کریں آپ، ٹھیک ہے، اپنی جو انویسٹمنٹ منی جمع کریں. اس کے بعد اس کی جو ہے وہ جب اتنی پیسے ہو جائیں آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے، تو اس کے بعد آپ ان کو اپنے بزنس میں یوز کریں. صحیح. سر آپ نے جیسے فرمایا کہ کاروان تجارت صرف لاہور نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہے، ایسے ہی ہے سر؟ ہاں جی، ہاں جی. تو میں یہ آپ کا فیوچر پلان جاننا چاہوں گا کہ آپ 2 4 5 10 دن، ہفتہ 2 ہفتہ وزٹ وغیرہ کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، ان کو سکھائیں گے، پھر چلے آئیں گے. آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ کیا مستقل پاکستان آ کے کام کریں گے؟ کہ ہم نے کراچی میں بھی ایک جو ہے وہ دربار شریف بنا لی ہے، ایک ملتان میں بھی بن گیا ہے، اب ایک لاہور میں انشاءاللہ لاہور میں بھی بن گیا سر. ہاں لاہور میں بھی بن گیا، تقریباً. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسلام آباد میں بن گیا، چکوال میں بن گیا، پشاور میں بھی بن گیا. تو اب ایک ہفتہ میں رہا کروں گا دربار میں، تو وہاں پہ جو مطلب ہے میرے خیال میں اب کافی جو ہے وہ ٹریکٹر لیا ہم نے، تو میرے خیال میں یہ کروا. اس کے بعد وزٹ ضرور کریں گے، مطلب ہے انڈیویجولی بھی، یا وہ اکٹھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اگر وہ انوائٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وزٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ روٹین کا جو سفر ہے نا، وہ میرے خیال میں دس از دا لاسٹ ون. صحیح. اچھا سر، میں یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا، لاتعداد لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان ہونا چاہیے، ہر چیز پاکستان کی بننی چاہیے، جبکہ وہ خود جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب امپورٹڈ ہوتے ہیں، ہر چیز کو امپورٹڈ پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اسی طرح میں آپ سے یہ سوال کروں گا، کیا امیزون کی طرح کیا ہم پاکستان میں کوئی سروس شروع نہیں کر سکتے، جس طرح کہ یہاں پر دراز وغیرہ ہے یا آئل ایکس وغیرہ ہے؟ کیا اس طرح؟ تو دیکھیں جی. یہاں پہ لوکل، لیکن امیزون تو آپ کی انٹرنیشنل ہے، وہ تو پوری دنیا کو جو ہے نا وہ کور کرتی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا مطلب امبریلا کے نیچے اگر آپ آ جائیں تو دیٹس گڈ آئیڈیا. پھر صرف امیزون نہیں ہے نا، آپ کے پاس ای بے ہے، آپ کے پاس وال مارٹ ہے، آپ کے پاس فیس بک مارکیٹ پلیس ہے، اس کے بعد وہ ESTY ہے، آپ کے پاس شاپیفائی ہے، آپ کے پاس انسٹاگرام ہے. مطلب بہت زیادہ آپ تو چینلز ہیں آپ کے پاس. تو جب آپ نے انٹر ہونا ہے تو آپ ان سب کو کور کریں اینڈ میک دا منی، برنگ دا ڈالر بیک ٹو پاکستان، اور اس کی اکانومی کی گروتھ میں آپ اپنا شیئر ڈالیں. اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک سورس ہے جو جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے، اور وہ سورس ہے جا کے آپ کی جو ہے وہ 65% پاپولیشن جو کہ نوجوان ہے آپ کے پاس. تو اس سورس کو اگر ہم پراپرلی یوز کریں، ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس تیل نہیں ہے، ہمارے پاس بزنس نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، صنعت نہیں ہے، تو آپ جوان تو ہے نا، انہیں آپ استعمال کریں. صحیح. تو تھینک یو سو مچ. اپنا سر میں آخر میں جاتے آتے ایک ناظرین میں سے ایک صاحب کا ایک سوال ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر USA میں کوئی ورک کرتے ہیں اور پیمنٹ کا ایشو بہت رہتا ہے، کیا آپ منسٹروں سے نہیں ملیں گے کہ ان سے مل کر آپ اس مسئلے کو سالو کرنے کا وعدہ کر کے غائب ہو جائیں؟ نہیں، میں وعدہ کر کے غائب نہیں ہوتا. میری اس سلسلے میں طارق ملک صاحب سے بات ہوئی ہے جو آپ کے ناظرہ کے چیئرمین ہیں. ابھی ایک منسٹر صاحب آ رہے ہیں ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان سے بھی بات ہو گئی ہے اسی موضوع پہ.
تو یہ چیز جو ہے یہ تو جو پیمنٹ کا ایکویشن پرابلم جو ہے سر کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہی نہیں اسٹیبلش. ٹھیک ہے, آپ کی حکومت پہ کوئی نہیں اعتبار کرنے کو تیار, آپ کو کوئی حکومت کوئی پیسے نہیں دے رہا. تو جب حکومت یہ اس پہ مطلب لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے, یا باہر کی دنیا کے جو مملکت سے ہیں یا جو حکومتیں ہیں وہ آپ کی حکومت پہ نہیں ٹرسٹ کریں گے تو لوگ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ان کا آن لائن جو ہے وہ ورچوئل سسٹم آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہے. وہ پے پال تو نہیں ہے, کیونکہ پے پال کی شرائط بھی IMF کی طرح ہے کہ آپ یہ چیزیں پوری کرو گے تو ہم پے پال لے کے آئیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ چینل بنے ہوئے ہیں, لوگ ان کو استعمال کریں. جتنے بھی یہاں پہ آپ امیزون کے ہیں ینگسٹر وہ سارے استعمال کریں, ان کے پیسے آ رہے ہیں یہاں پہ. صحیح. لیکن میری جو کوشش ہے کہ میں یہاں پہ, میں نے کل چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد کے, ان سے میں ملا تھا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکس ہوئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں بھی پرابلم ہے جو ان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کی پیمنٹ کا مسئلہ ان کو بھی ہے. تو وہ اس کے لیے جو ہے کافی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے, امریکہ میں جا کے پڑھاتا ہے. مطلب پاکستان کا پہلا چیمبر دیکھیں جس کا پریزیڈنٹ جا کے امریکہ میں پڑھاتا ہوں. صحیح. تو آئی تھنک مطلب دے آر ورکنگ آن. جی مرشد صاحب, جاتے آتے ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں کہ لاتعداد پاکستان میں ایسے لوگ ہیں بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس وسائل نہیں ہے, تو ان کے لیے کیا آپ کی طرف سے کوئی آفر وغیرہ, کوئی پیکیج وغیرہ؟ جی سر. دربار عالیہ کاروبار شریف کے آپ جو ہے کافی سارے جو ہے کھل چکے ہیں. لاہور میں بن چکا ہے ہمارا جو سلسلہ, اسلام آباد میں ہے, گوادر میں ہے. تو ہر دربار پہ جو ہے نا ایک ایک خلیفہ موجود ہے. کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جی اتنے گلا تو نہیں رکھے ہونا دربار, اکثر گلا بھی پہ آتا ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ واحد دربار عالیہ کاروبار شریف ہے جہاں پہ گلا کوئی نہیں ہے, بلکہ شرینی آپ کو ملے گی وہاں پہ جب آئے گا. نہیں ملے گی, بلکہ آپ کو جو ہے وہ ایک علم ملے گا یہاں سے. ٹھیک ہے, وہ اس کا یہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کو مطلب ہے کہ کنٹینیوس کنسلٹنسی جو ہے وہ آپ کو وہیں سے ملے گی, اور ول واچ یو انٹل یو گیٹ یور سکسیس. بہت بہت شکریہ, تہہ دل سے شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.